एलोक्वेंट अदब के व्यूअर से गुजारिश है कि हमारे चैनल के प्लेलिस्ट ऑप्शन को एक्सप्लोर करें और जितने भी ऑडियो बुक्स कंप्लीट हो चुके हैं जैसे दास्तान ईमान फरोशों की, शमशीर बेनियाम, आखिरी चट्टान और एक बुत शिकन पैदा हुआ, फिरदौसे इब्लीस और नील बहता रहा, उंदलस की नागिन, मारिकाए करबला, इन सब ऑडियो बुक्स को खुद भी सुनें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने की कोशिश करें। यही हमें सपोर्ट करने का बेहतरीन तरीक़ा है। जज़ाकल्लाह। तानिया की आंखें आंसुओं से भरी हुई थीं। अपने भाई की अलमनाक कहानी सुनकर कौन बहन अपने आंसुओं को रोक सकती थी। ये एक तवील दास्तान थी। अपने भाई की रोदात सुनते हुए वो बिल्कुल दम साधे बैठी रही थी। उसने कोई मुदाखिलत नहीं की थी। मुबादा दरमियान में सिलसिला टूट जाए। काले चिराग ने बहुत अच्छे अंदाज में मोहसिन की कहानी सुनाई थी, इतने अच्छे अंदाज में कि वो दम बखुद बैठी सुनती रही थी। कई जगह उसने अपने आंसू ज़ब्त किए थे, लेकिन आखिर में वो ज़ब्तशुदा आंसू अंदर ना रह सके, उबल कर बाहर आ गए थे। तानिया ने अपने दुपट्टे से अपने आंसू साफ किए। काला चिराग उसे रोते हुए बड़ी माहवियत से देख रहा था। उसने उन आंसुओं पर उसे टोका नहीं था, ना ही तसल्ली दी थी। वो बस गुमसुम बैठा रहा था। कुछ देर के बाद जब तानिया के दिल को करार आया तो वो बड़ी उदासी से मुस्कुराई और काले चिराग से मुखातिब होकर बोली, मेरे भाई ने छोटी सी उम्र में ही बहुत दुख झेले हैं। पहला दुख उन्हें मेरे चचा जान अहमद राव ने दिया था। अगर वो उनके कत्ल की साजिश ना करता तो मेरा भाई आज इन अजियतों से क्यों गुजरता। मेरे भाई की ज़िंदगी तो मुस्तकिल क़ैद बनकर रह गई है। उनकी ये क़ैद तो उम्र क़ैद से भी बड़ी हो गई। उम्र क़ैद का मुजरिम 14 साल बाद जेल से रिहा हो जाता है। मेरे भाई को तो सज़ा भुगतते हुए 20-22 साल हो गए हैं और उनका कोई पुरसाने हाल नहीं। वो भी क्या किस्मत लिखवा कर आया है। इतने बड़े बाप का बेटा एक मामूली मदारी के घर में जवान हुआ। राजमदारी से जान छूटी तो वो बकां की क़ैद में चला गया, जो अब उनकी ज़िंदगी की लागू बनी हुई है। कहाँ है वो बका? मेरे सामने आ जाए तो मैं उसका खून पी जाऊंगी। काले चिराग ने जवाब में कुछ ना कहा। वो खाली खाली निगाहों से उसे देखता रहा। वो जानता था कि तानिया का गुस्सा बचा है। उसकी जगह कोई भी होता उसका यही रद्द अमल होता। एक बात मेरी समझ में नहीं आई, तानिया ने कुछ देर के बाद कहा। बोलो, कौन सी बात? काले चिराग ने दरियाफ्त किया। ये बात मैं ख्वाब में भी देखती थी और जब हकीकत में झोंपड़ी के सामने पहुंची तब भी मुझे वो आवाज़ सुनाई दी। ख्वाब में मैं देखा करती थी कि जब झोंपड़ी के नज़दीक पहुंचती हूँ तो अंदर से आवाज़ आती है, डरो मत, आओ अंदर आ जाओ। जब मैं हकीकत में झोंपड़ी के सामने पहुंची तब भी ये आवाज़ सुनाई दी। सवाल यह है कि क्या मेरे भाई को मेरी आमद का इंतज़ार था? उसे पहले से मालूम था कि मैं यहाँ ज़रूर आऊँगी? बिल्कुल, काले चिराग ने यकीन से कहा। आखिर कैसे? उन्हें कैसे मालूम हुआ कि झोंपड़ी के दरवाजे पर आने वाली मैं हूं? ये मैंने उसे बताया, लेकिन आप तो उस वक्त मेरे पीछे थे। मैं उस वक्त की बात कर रही हूं जब आपने मुझे अंदर जाने से रोका था। ये बात मैं तुम्हारे यहाँ पहुँचने से पहले उसे बता चुका हूँ कि वो वक्त ज़्यादा दूर नहीं जब तुम्हारी बहन तरकश हमारी निजात दहिंदा बनकर आएगी। काले चिराग ने बताया। निजात दहिंदा? तानिया की कुछ समझ में ना आया। हाँ, तुम वो वाहिद हस्ती हो जो अपने भाई को इस अजाब से बचा सकती हो, वरना कुछ अरसे के बाद इसकी मौत यकीनी है। काले चिराग ने इंकिशाफ किया। नहीं, मैं अपने भाई को मरने नहीं दूंगी। अगर अपनी ज़िंदगी देकर भी उनकी ज़िंदगी बचानी पड़े तो मैं बचा लूँगी। तानिया ने बड़ी मोहब्बत और बड़े यकीन से कहा। मैं जानता हूँ, काले चिराग ने कहा। अगर मुझे इस बात का यकीन ना होता तो तुम्हें यहाँ तक लाता क्यों? आप लाए हैं मुझे यहाँ? तानिया ने हैरान होकर पूछा। हाँ, यही समझो, काले चिराग ने गोलमोल जवाब दिया। इसका मतलब है कि काले कमरे में मेरी एक राजा जैसे शख्स से मुलाकात हुई थी। वो आप ही का कोई रूप था? नहीं, वो मैं नहीं था, वो राकल है। राकल? तानिया ने उसका नाम दोहराया।
انہوں نے مجھے ایک ڈائری دی تھی، میری زندگی کا راز بتانے والی۔ وہ اب بھی میرے پاس موجود ہے۔ یہ ڈائری انہوں نے تحفتاً دی تھی۔ ان کا خیال تھا کہ میں نے انہیں آزاد کروا دیا ہے، لیکن میں نے تو ان کی آزادی کے لیے کچھ نہیں کیا۔ یہ سن کر کالے چراغ نے ایک زوردار قہقہا لگایا، پھر بولا، وہ بہت پرفتنہ شخص ہے۔ ہوگا، تانیہ نے لاپرواہی سے کہا، مجھے تو اس نے کوئی نقصان نہیں پہنچایا۔ آنے والے کل کے بارے میں کوئی کیا کہہ سکتا ہے؟ راکل کون ہے؟ تانیہ نے پوچھا۔ ہماری دنیا کا ایک طاقتور شخص جو بڑا شوقین مزاج واقع ہوا ہے۔ اور یہ بقا کون ہے؟ تانیہ نے پوچھا۔ بقا راکل کی بہن ہے۔ اوہ اچھا۔ تانیہ طے نہ کر پائی کہ اس انکشاف پر وہ خوش ہو یا حیرت کا اظہار کرے۔ اس نے کچھ سوچ کر کالے چراغ سے کہا، پھر تو محسن بھائی کے سلسلے میں راکل سے مدد لی جا سکتی ہے۔ وہ اپنی بہن کے خلاف تمہاری کیوں مدد کرے گا؟ میں سمجھتی ہوں کہ وہ ایک اچھا آدمی ہے۔ تمہاری اس سے صرف ایک ملاقات ہوئی ہے، میں اسے برسوں سے جانتا ہوں۔ آپ نے اسے کیسا پایا؟ میں نے ابھی تمہیں بتایا نا کہ وہ ایک خبیث مخلوق ہے۔ کالے چراغ کی پیشانی پر بل پڑ گئے۔ میں اس سے ملنا چاہتی ہوں۔ پہلے اپنے بھائی سے تو مل لو۔ ہاں ٹھیک ہے، چلیے پہلے مجھے اپنے بھائی سے ملوا دیجیے۔ تم دوپہر کا کھانا کھا لو، کچھ دیر آرام کر لو، پھر میں تمہیں محسن راؤ کے پاس لے چلوں گا۔ کھانے کا وقت قریب تھا۔ تانیہ نے سیر ہو کر کھانا کھایا۔ اسے اپنے بھائی کے مل جانے کی بہت خوشی تھی۔ قسمت نے بہت صحیح وقت پر اسے اپنے بھائی کی مدد کے لیے بھیج دیا تھا۔ کوئی 4 بجے کے قریب کالا چراغ کمرے میں آیا۔ اس اثنا میں تانیہ تھوڑی دیر آرام کر کے منہ ہاتھ دھو کر تیار ہو گئی تھی۔ اس نے کالے چراغ کو اندر آتے دیکھا تو پوچھا، چلیں؟ ہاں بالکل، کالے چراغ نے فوراً جواب دیا۔ جب وہ دروازے کی طرف بڑھنے لگی تو کالے چراغ نے دیکھا کہ اس نے اپنا سامان کمرے میں ہی چھوڑ دیا ہے، تو اس نے تانیہ سے کہا، کیا آپ اپنا سامان ساتھ نہیں لیں گی؟ کیا یہاں بعد میں واپس نہیں آنا؟ تانیہ نے پوچھا۔ میرا خیال ہے کہ ضرورت نہیں پڑے گی، اگر ضرورت پڑی تو آ جائیں گے۔ ٹھیک ہے، یہ کہہ کر تانیہ نے اپنا سامان سمیٹ لیا۔ اس کا سامان ہی کیا تھا، ایک بیگ ہی تو تھا۔ اس نے اس میں اپنی تمام چیزیں بھر کر بیگ کندھے پر ڈال لی اور بولی، آئیے چلیں۔ جب تانیہ اس محل نما عمارت سے نکلی تو دھوپ ڈھل چکی تھی۔ باہر کی وہی فضا تھی۔ ان دونوں کے سوا دور تک کوئی نہ تھا۔ درمیان میں حسین فوارہ، چاروں طرف در ہی در تھے۔ ایک خوبصورت سرسبز باغ تھا۔ فوارے کے نزدیک سے گزر کر جب اس نے ایسے ہی پلٹ کر سرخ پتھروں والی عمارت پر ایک الوداعی نظر ڈالنا چاہی تو وہاں کوئی عمارت نہ تھی، اور جب فوارے سے آگے محرابی دروازے میں داخل ہوئی تو پیچھے سرسبز باغ، فوارہ اور چاروں طرف کے دروازے غائب ہو گئے۔ پھر وہ محرابی دروازے سے گزر کر اوپر جاتی ہوئی سیڑھیاں چڑھنے لگی تو اس میں ہمت نہ ہوئی کہ پیچھے مڑ کر دیکھے، لیکن جب وہ کھنڈر کی سیڑھیاں چڑھ کر اوپر پہنچی اور اس کے تجسس نے اس کے پیچھے مڑ کر دیکھنے پر مجبور کیا تو اس نے دیکھا کہ سیڑھیاں بھی غائب ہیں، اور ان سیڑھیوں کی جگہ ایک ڈھلان ہی دکھائی دے رہی ہے، اور نیچے گڑھے میں پانی بھرا ہوا تھا۔ کالا چراغ اس کے آگے چل رہا تھا۔ اس نے سوچا کہ اس سے پوچھے کہ یہ سب کیا ہے۔ وہ باغ، وہ محل، سب کیا ہوئے؟ اب چاروں طرف ریگستان تھا، اڑتی ہوئی ریت تھی، اور دور کہیں چند چیلیں دکھائی دے رہی تھیں۔ پھر وہ پوچھتے پوچھتے رک گئی۔ اسے اندازہ ہو گیا تھا کہ وہ غیر انسانی مخلوق کی گرفت میں ہے، اور غیر انسانی مخلوق سے اسی کے کاموں کی توقع کی جا سکتی ہے۔ وہ اپنے کندھے پر بیگ لٹکائے خاموشی سے کالے چراغ کے نقش قدم پر چلتی رہی۔ وہ کافی تیز چل رہا تھا، اتنی رفتار سے کہ تانیہ کو اس کے ساتھ چلنا دشوار ہو رہا تھا۔ ذرا آہستہ چلیے، بالآخر اس نے پکار کر کہا۔ کالے چراغ کے کان پر جوں تک نہ رینگی۔ وہ سنی انسنی کر گیا۔ اس نے پلٹ کر بھی نہ دیکھا۔ آگے ایک ریت کا اونچا ٹیلا تھا۔ وہ گھوم کر اس ٹیلے کے پیچھے چلا گیا۔ تانیہ نے فوراً دوڑ لگائی۔ اسے خدشہ ہوا کہ کہیں وہ اس لقودق صحرا میں تنہا نہ رہ جائے، لیکن جب وہ گھوم کر ٹیلے کے پیچھے پہنچی تو وہاں کچھ نہ تھا۔
کالا چراغ غائب ہو چکا تھا۔ اس کو غائب پا کر اس کا دل دھک سے رہ گیا۔ یا اللہ، اب وہ کیا کرے گی؟ کس طرح اپنے بھائی کی جھونپڑی تک پہنچے گی؟ جانے وہ جھونپڑی کہاں تھی، یہاں سے کتنی دور تھی؟ ابھی وہ یہ سوچ ہی رہی تھی کہ اس کی نظر کالے چراغ پر پڑی۔ وہ ریت کے ٹیلے کے اندر سے اس طرح نکل رہا تھا جیسے پانی کی دیوار کے اندر سے نکل رہا ہو، اور پھر وہ ریت کے اندر سے مکھن میں بال کی طرح نکل آیا۔ اس کے چہرے پر پراسرار مسکراہٹ تھی۔ اس کی مسکراہٹ میں جانے کیا تھا؟ اس کا چہرہ ایک دم بدل جاتا تھا، اور پھر یہ وہ وقت تھا جب اس کے چہرے میں کشش پیدا ہو جاتی تھی۔ کیا ہوا؟ مجھے غائب دیکھ کر پریشان ہو گئی تھی؟ اس نے سوال کیا۔ ہاں واقعی، تانیہ نے جواب دیا۔ چلو میرے ساتھ، یہ کہہ کر کالے چراغ نے اس کا نازک ہاتھ تھام لیا اور اسے ریت کے ٹیلے کی طرف لے کر چلا۔ کہاں لے جا رہے ہیں مجھے؟ تانیہ گھبرا کر بولی۔ سامنے خاصا اونچا ریت کا ٹیلا تھا اور وہ ہاتھ پکڑ کر اس ٹیلے میں داخل ہوا چاہتا تھا۔ آؤ اندر چلتے ہیں، اس نے بڑے مزے سے کہا۔ ٹیلے کے اندر ریت میں؟ ہائے، میرا تو دم گھٹ جائے گا۔ تانیہ پریشان ہو گئی۔ اس کا سانس ابھی سے رکنے لگا۔ وہ ایک قدم آگے تھا اور ریت کے ٹیلے میں داخل ہو چکا تھا۔ وہ اس طرح داخل ہو رہا تھا جیسے روئی کے گالوں میں گھس رہا ہو۔ اس نے تانیہ کا ہاتھ مضبوطی سے تھام رکھا تھا۔ وہ ریت میں غائب ہو چکا تھا اور تانیہ کو اپنی طرف کھینچ رہا تھا۔ تانیہ کا ہاتھ ریت میں داخل ہوتا جا رہا تھا۔ تانیہ کے سامنے ایک دم اندھیرا سا چھا گیا۔ اس نے اچانک ریت اپنے منہ میں محسوس کی، لیکن یہ احساس چند لمحوں سے زیادہ نہیں رہا۔ جب اس نے خوف سے بند ہوئی آنکھیں کھولی تو ریت کے ٹیلے کا دور دور تک پتہ نہ تھا۔ کچھ فاصلے پر اسے جھونپڑی نظر آ رہی تھی جس کی چھت پر ایک الو بیٹھا تھا اور ایک سانپ دروازے پر کنڈلی مارے پہرا دے رہا تھا۔ تانیہ نے جھونپڑی کو دیکھ کر ایک گہرا سانس لیا۔ کہو تمہارا دم تو نہیں گھٹا؟ کالے چراغ نے مسکرا کر کہا۔ نہیں، بالکل نہیں، بلکہ مجھے تو یہ احساس ہی نہیں ہوا کہ میں ریت کے ٹیلے میں سے گزر رہی تھی، تانیہ نے بتایا۔ اب تم اندر جاؤ، اپنے بھائی سے مل آؤ۔ آپ اندر نہیں جائیں گے؟ نہیں، میں باہر بیٹھوں گا۔ کوئی خاص بات ہے؟ اس نے پوچھا۔ ہاں، ایک خاص بات ہے، تمہاری حفاظت کے لیے مجھے یہاں رکنا پڑے گا، کالے چراغ نے بتایا۔ لیکن میں اندر جاؤں گی کیسے؟ وہ سانپ تو دروازے پر کنڈلی مارے بیٹھا ہے۔ اس کی فکر نہ کرو، میں جیسے ہی جھونپڑے کے نزدیک پہنچوں گا وہ فوراً غائب ہو جائے گا۔ ایسا ہو جائے تو بہت اچھا ہے۔ ایسا ہی ہوگا، اس نے بڑے یقین سے کہا۔ اور پھر ایسا ہی ہوا۔ جو ہی وہ جھونپڑی کے نزدیک پہنچا، سانپ فوراً گھوم کر جھونپڑی کے پیچھے کہیں غائب ہو گیا۔ سانپ کے جاتے ہی الو بھی پیچھے کی جانب تیز پھڑپھڑاہٹ کے ساتھ اڑ گیا۔ کالا چراغ دروازے کے نزدیک پہنچ کر رک گیا اور ہاتھ کے اشارے سے اس نے تانیہ کو اندر جانے کی ہدایت کی۔ تانیہ دھڑکتے دل کے ساتھ اندر داخل ہوئی۔ چھوٹے دروازے سے گزر کر جب وہ جھونپڑی میں سیدھی کھڑی ہوئی تو اس نے جھونپڑی کے ایک جانب قالین پر ایک شخص کو لیٹے ہوئے دیکھا۔ اس نے کالی چادر اپنے اوپر اوڑھ رکھی تھی، منہ تک ڈھکا ہوا تھا۔ وہ چلتی ہوئی محسن کے نزدیک پہنچ گئی۔ اس کا جی چاہ رہا تھا کہ وہ فوراً اس کے چہرے سے چادر ہٹا دے، لیکن اس نے ایسا کرنا مناسب نہ سمجھا۔ اس نے ذرا سا جھک کر بڑے پیار بھرے لہجے میں آواز دی، محسن بھائی۔ تانیہ کی آواز سنتے ہی چادر میں حرکت ہوئی۔ محسن نے دھیرے دھیرے اپنے چہرے سے چادر ہٹائی، لیکن پھر وہ اپنے چہرے سے چادر ہٹاتے ہٹاتے رک گیا۔ وہ چادر منہ پر لیے ہوئے آہستہ سے اڑ گیا۔ اس نے چادر سر سے نہ اتاری بلکہ اس طرح اوڑھ لی کہ اس کا پورا چہرہ دکھائی نہ دے سکے۔ اس نے گردن اٹھا کر ایک آنکھ سے تانیہ کی طرف دیکھا اور خوشی بھرے لہجے میں بولا، ترکش تم آ گئی، میری بہن تم آ گئی۔ ہاں بھائی، میں آ گئی ہوں، میں آپ کو لینے آ گئی ہوں۔ تب محسن راؤ نے چادر سے ایک ہاتھ نکالا، سوکھا ہوا ہاتھ جیسے ہڈیوں کا ڈھانچہ۔ اس نے ہاتھ کے اشارے سے اسے قالین پر بیٹھنے کو کہا۔ تانیہ فوراً اس کے سامنے قالین پر بیٹھ گئی اور اپنے خوبصورت ہاتھوں کے درمیان
اس کا سوکھا ہوا ہاتھ لے لیا۔ بھائی، آپ کی یہ کیا حالت ہو گئی؟ میری بہن، میری یہ حالت بقا نے کی ہے۔ اس خبیث عورت نے میری زندگی تباہ کر دی ہے۔ میں جانتی ہوں، مجھے کالے چراغ نے سب کچھ بتا دیا ہے، پوری کہانی سنا دی ہے آپ کی۔ کالا چراغ بہت اچھا آدمی ہے، وہ کئی بار مجھ سے ملنے آ چکا ہے۔ اسی نے مجھے تمہارے آنے کی خبر دی، اور اس سے پہلے جب تم یہاں آئی تھیں اور اندر آنے کے بجائے واپس پلٹ گئی تھیں تو میں تمہیں اندر سے دیکھ رہا تھا، اس لیے میں نے تمہیں دیکھ کر کہا تھا اندر آ جاؤ، لیکن تم اندر نہیں آئی تھی۔ شاید کالا چراغ نے تمہیں اندر آنے سے روک دیا تھا اور تمہیں اپنے ساتھ لے گیا تھا۔ میں جانتا ہوں کہ اس نے تمہیں اندر آنے سے کیوں روکا تھا۔ محسن بہت دھیرے دھیرے بول رہا تھا، جیسے وہ برسوں کا مریض ہو اور اس سے بولا نہ جا رہا تھا۔ سچ بتاؤں بھائی، مجھے اس کی اس حرکت پر سخت غصہ آ گیا تھا، لیکن اب سوچتی ہوں اس نے اپنے ساتھ لے جا کر اچھا کیا تھا۔ اگر میں آپ کے بارے میں سب کچھ جانے بغیر آپ کو دیکھ لیتی تو مجھے شاید ذہنی صدمہ پہنچتا۔ خوش تو میں اب بھی نہیں ہوئی ہوں۔ آپ کا یہ سوکھا ہاتھ آپ کی صحت کا پتہ دے رہا ہے۔ خیر کوئی بات نہیں، اب آپ کو اپنے ساتھ لیے جاؤں گی۔ ترکش، ایک بات بتاؤ، یہ تمہارا نام کس نے رکھا؟ دادا کی خواہش پر رکھا گیا ہوگا۔ بابا دادا کے حوالے سے اس نام کا ذکر اکثر کیا کرتے تھے۔ ہاں بھائی، میرا نام انہی کی خواہش پر رکھا گیا تھا، لیکن اب میرا نام ترکش نہیں تانیہ ہے۔ مجھے ترکش کوئی نہیں کہتا، خود مجھے بھی معلوم نہیں تھا کہ میرا نام ترکش ہے، تانیہ نے وضاحت کی۔ اچھا، خیریت ہے، وہ بولا۔ میں جب اپنی کہانی سناؤں گی تو آپ مزید حیران رہ جائیں گے۔ آپ کے غائب ہو جانے کے بعد ابا ایک دم سہم گئے تھے۔ انہوں نے چچا کے ڈر سے مجھے کبھی اپنی بیٹی نہیں کہا۔ میں غیروں میں پلی بڑھی، اس لیے میرا نام بھی تبدیل کر دیا گیا۔ بابا نے میرے لیے بڑی قربانی دی ہے۔ کیسے ہیں میرے بابا؟ اور ممی کا کیا حال ہے؟ وہ تو میری گمشدگی کی وجہ سے رو رو کر پاگل ہو گئی ہوں گی۔ تانیہ کی جی میں آئی کہ فوراً بتا دے کہ وہ دونوں اب اس دنیا میں نہیں رہے، لیکن پھر یہ سوچ کر ٹھہر گئی کہ ابھی یہ خبر محسن راؤ کے لیے شدید صدمے کا باعث ہوگی۔ وہ پہلے ہی سوکھ کر ہڈیوں کا ڈھانچہ بنا ہوا ہے، والدین کے انتقال کی اطلاع اسے مٹی کا ڈھیر بنا دے گی۔ وہ دونوں ٹھیک ہیں محسن بھائی، اور آپ کو یاد کرتے ہیں، اس نے سفید جھوٹ بولا۔ اور وہ کمینہ شخص، محسن راؤ کے لہجے میں سختی آ گئی۔ کون؟ وہ راؤ احمد علی؟ ہاں، اسی کی بات کر رہا ہوں۔ وہ میرے انتقام کا انتظار کر رہا ہے۔ فکر نہ کرو تانیہ، میں اس سے ایسا انتقام لوں گا کہ اس کی روح تک کام جائے گی۔ یہ کہتے ہوئے محسن کے ہاتھ کی گرفت سخت ہو گئی۔ تانیہ غور سے محسن کی طرف دیکھنے لگی۔ وہ ابھی تک مکمل چادر اوڑھے بیٹھا تھا، بس اس کی ایک آنکھ دکھائی دے رہی تھی۔ تانیہ کی سمجھ میں نہ آیا کہ اس نے اپنا چہرہ چادر میں کیوں چھپا رکھا ہے۔ اس نے فوراً محسن سے سوال کیا، بھائی ایک بات پوچھوں؟ ہاں پوچھو، محسن نے کہا۔ آپ برا تو نہیں مانیں گے؟ وہ بولی۔ نہیں، ہرگز نہیں۔ یہ آپ نے اپنا چہرہ چادر میں کیوں چھپایا ہوا ہے؟ وہ ہوا لگتی ہے نا، اس سے بچنے کے لیے۔ محسن راؤ نے ہوا میں ایک تیر چھوڑا۔ لیکن اس جھونپڑی میں تو اس وقت خاصی گرمی ہو رہی ہے، اور آپ ہیں کہ نہ صرف چادر اوڑے بیٹھے ہیں بلکہ اپنا منہ بھی ڈھک رکھا ہے۔ بھائی ہٹائیں نا اپنے منہ سے چادر، کیا اپنی بہن کو چہرہ بھی نہیں دکھائیں گے؟ تانیہ نے بڑے جذباتی انداز میں کہا۔ تانیہ کی اس خواہش پر محسن راؤ اندر ہی اندر کانپ اٹھا۔ اس کی سمجھ میں نہ آیا کہ اپنی بہن کو کس طرح سمجھائے کہ اب اس کا چہرہ دیکھنے کے قابل نہیں رہا۔ ایک وقت تھا کہ لڑکیاں اس کا چہرہ دیکھتی تھیں تو نظریں ہٹانا بھول جاتی تھیں، اور اب وہ وقت آ گیا ہے کہ اگر آج کوئی لڑکی اس کا چہرہ دیکھتی تو پھر زندگی بھر اس کا چہرہ نہ دیکھنے کی قسم کھا لیتی۔ ایسا ہی ہو گیا اس کا چہرہ۔ تانیہ، اگر تم میرا چہرہ نہ دیکھو تو اچھا ہے، محسن راؤ نے دکھ بھرے لہجے میں کہا۔ کیوں آخر؟ میں اپنے بھائی کا چہرہ کیوں نہ دیکھوں؟ پچھتاؤ گی، محسن راؤ نے دکھ بھرے لہجے میں کہا۔ بھائی اب تو میں ضرور دیکھوں گی، کیا ہوا ہے آپ کے چہرے کو؟
لائیں ہٹائیں چادر، یہ کہہ کر تانیہ نے اس کی چادر کی طرف ہاتھ بڑھایا۔ اچھا ٹھہرو، میں خود اتارتا ہوں چادر اپنے سر سے، محسن راؤ نے کہا۔ ٹھیک ہے، یہ کہہ کر تانیہ نے اپنے ہاتھ نیچے گرا لیے۔ تب محسن راؤ نے اپنے دونوں ہاتھ چادر سے نکالے اور پھر اپنے چہرے سے گھونگھٹ اٹھا دیا۔ اس کا چہرہ دیکھ کر تانیہ کی چیخ نکل گئی۔ محسن راؤ نے اپنا چہرہ فوراً دوبارہ ڈھانپ لیا اور لرزتے ہوئے لہجے میں بولا، میں نے تم سے کہا تھا نا کہ میرا چہرہ مت دیکھو، مگر تم نہیں مانی۔ بھائی یہ سب کیا ہے؟ یہ آپ کے چہرے کو کیا ہوا ہے؟ تانیہ کی آنکھوں میں آنسو چھلک آئے۔ محسن راؤ کا آدھا چہرہ بالکل ٹھیک تھا، لیکن آدھا چہرہ کسی دیمک زدہ لکڑی کی طرح ہو گیا تھا۔ جلد میں چھوٹے بڑے بے پناہ سوراخ تھے اور یوں لگتا تھا جیسے ہاتھ لگانے پر آدھا چہرہ جھڑ کر نیچے گر جائے گا۔ مجھے کچھ نہیں معلوم تانیہ، میں تو بس زندگی کا عذاب کاٹ رہا ہوں۔ اس کے لہجے میں بے پناہ دکھ تھا۔ میرا جی چاہ رہا ہے میں اس کمینی بقاں کو قتل کر دوں، تانیہ اپنے آنسو صاف کرتے ہوئے بولی۔ اسے قتل کرنا اتنا آسان نہیں ہے، میں پھر اسے قتل کرنے بھی نہیں دوں گا۔ یہ کالے چراغ کی آواز تھی۔ تانیہ نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو اس کے پیچھے وہ کھڑا تھا۔ اس نے اندر آتے ہوئے تانیہ کی بات سن لی تھی۔ آپ ذرا دیکھیں تو اس نے میرے بھائی کا کیا حشر کر دیا ہے، وہ واجب القتل ہے کہ نہیں؟ اس نے شکایت بھرے لہجے میں کہا۔ تم صحیح کہتی ہو، اس کا جرم واقعی بہت بڑا ہے، وہ اس قابل ہے کہ اسے قتل کر دیا جائے، لیکن میری مجبوری ہے کہ میں اس سے محبت کرتا ہوں، اور جو کسی سے محبت کرتا ہے وہ اسے نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ کالے چراغ نے بڑے سنجیدہ لہجے میں کہا۔ کچھ دیکھ کر تو محبت کی ہوتی، ایسی بری عورت سے محبت کر بیٹھے، تانیہ نے جھلا کر کہا۔ محبت دیکھ کر کب کی جاتی ہے، محبت تو ہو جاتی ہے، کالے چراغ کا جواب تھا۔ آپ لوگوں کے یہاں بھی محبت کا یہی فلسفہ رائج ہے؟ تانیہ نے پوچھا۔ ہمارے تمہارے یہاں کیا، یہ تو محبت کا عالمی فلسفہ ہے، کالے چراغ نے ٹہرے ہوئے لہجے میں جواب دیا۔ اب بقا کا کیا کریں؟ اس نے میرے بھائی کو کہیں کا نہیں چھوڑا ہے۔ تانیہ پریشان تھی، اس کی آنکھوں میں بار بار آنسو چھلک آتے تھے۔ میری بہن تم پریشان نہ ہو، سب ٹھیک ہو جائے گا، محسن راؤ نے اسے جھوٹی تسلی دی۔ آپ بیٹھ جائیں، تانیہ نے کالے چراغ سے مخاطب ہو کر کہا۔ اب بیٹھنے کا وقت نہیں ہے، کالے چراغ نے تانیہ کے برابر بیٹھتے ہوئے کہا۔ اب کچھ کرنے کا وقت ہے، بتائیے کیا کیا جائے؟ میں اپنے بھائی کی آزادی کے لیے سب کچھ کرنے کے لیے تیار ہوں۔ میں ڈرتا ہوں تانیہ، کہیں تم کسی مصیبت میں نہ پھنس جاؤ، محسن راؤ فکر مند ہو کر بولا۔ محسن، اگر تمہیں بقا کے چنگل سے کوئی بچا سکتا ہے تو وہ صرف تمہاری بہن ہے، ورنہ وہ دن زیادہ دور نہیں جب تمہارے چہرے کی دمک پورے جسم پر پھیل جائے گی، کالے چراغ نے ڈرایا۔ نہیں، میں اپنے بھائی پر وہ دن کبھی نہیں آنے دوں گی۔ میں اپنی صحت، اپنی آزادی، اپنی زندگی کے لیے اپنی بہن کو کسی جہنم میں نہیں جھونک سکتا، محسن راؤ نے کہا۔ پھر وہ تانیہ سے مخاطب ہو کر بولا۔ تانیہ، تم واپس چلی جاؤ، تم ایک سیدھی سادھی لڑکی ہو، تم ان لوگوں کا مقابلہ نہیں کر سکو گی۔ میں جادوگر ہو کر بقا کا کچھ نہ بگاڑ سکا تو تم کوئی چیز ہی نہیں ہو۔ تم یہاں تک آ گئیں، میں نے تمہیں دیکھ لیا، میرے دل کو سکون ہو گیا، بقیہ زندگی میں اسی ملاقات کے تصور میں کاٹ دوں گا۔ میری بہن، میرا کہنا مانو، واپس چلی جاؤ، تم بقا سے واقف نہیں ہو، وہ ایک انتہائی طاقتور اور عیار عورت ہے، اس کا مقابلہ آسان نہیں۔ پھر تم اس بات سے بقا کے زبردست ہونے کا اندازہ لگاؤ کہ یہ کالا چراغ آج تک اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکا۔ اس سے مقابلے کے لیے یہ تمہیں تمہاری دنیا سے لے آئے ہیں، لیکن اپنی دنیا کی مخلوق کا خود کوئی بندوبست نہ کر سکے، ہے نا؟ یہ کتنی حیرت انگیز بات، جبکہ یہ بقا سے محبت کے بھی دعوے کرتے ہیں۔ دیکھو، میری محبت کا مذاق نہ اڑاؤ، کالے چراغ نے تنبیہی لہجے میں کہا۔ جو بات تم نہیں جانتے اس کے بارے میں اس یقین سے بات کرنا خود اپنے آپ کو فریب دینا ہے۔ میں بقا سے محبت کرتا ہوں، یہ اب بھی دعوے سے کہتا ہوں، اور یہ بات اسی قدر سچی ہے
جیسے سورج۔ رہ گئی یہ بات کہ میں نے بقا کا خود مقابلہ کیوں نہ کیا، اس کے مقابلے کے لیے تمہاری بہن کو کیوں لے کر آیا ہوں۔ تو محسن سن لو، مہینوں اس نے مجھے یہ پتہ ہی نہیں چلنے دیا کہ وہ تمہیں جنگل سے اٹھا لائی ہے اور تمہاری محبت میں گرفتار ہو گئی۔ جب مجھے شبہ ہوا اور میں اس کے تعاقب میں یہاں تک پہنچا تو حقیقت میرے سامنے آئی۔ جب میں نے اس مسئلے پر بقا کی گرفت کی تو اس نے دیوہ کالی کا نام لیا اور راج مداری کا قصہ سنایا۔ اس نے مجھے بتایا کہ وہ دیوہ کالی کے حکم کے مطابق راج مداری کی خواہش پر اسے سزا دے رہی ہے۔ اس میں کوئی شبہ نہیں کہ بقا تمہارے ساتھ جس طرح پیش آ رہی ہے وہ کسی عذاب سے کم نہیں، لیکن اس سزا میں اس کے لیے تسکین ہی تسکین ہے۔ اس نے اپنی غرض کے لیے تمہیں زندہ رکھا ہوا ہے، جو سنگین جرم ہے۔ ہماری دنیا کا قانون اس بات کی اجازت نہیں دیتا۔ پھر میرے لیے تمہیں ختم کرنا کوئی مشکل کام نہیں، اب بھی ختم کر سکتا ہوں اور کل بھی ختم کر سکتا تھا۔ تمہارے خاتمے کے بعد اس کا کھیل ختم ہو جاتا، لیکن تمہارا قتل اس سے نہ چھپتا، وہ جان جاتی، نتیجے میں وہ میری دشمن ہو جاتی اور یوں میری محبت خاک میں مل جاتی۔ اس لیے میں نے یہ راستہ اختیار نہیں کیا، سوچتا رہا کہ کیا کرنا چاہیے۔ وقت گزرتا رہا۔ ایک بات تمہیں اور بتا دوں، ہماری دنیا کے وقت میں اور تمہاری دنیا کے وقت میں بہت فرق ہے۔ تمہارے حساب سے بقا کی قید میں 17-18 برس ہوئے ہیں، لیکن میرے حساب سے صرف 7-8 ماہ۔ خیر، جب میں نے تمہاری دنیا میں جا کر تمہارے خاندان کی کھوج لگائی تو مجھے تانیہ نظر آئی۔ میں نے فوراً پوری منصوبہ بندی کر لی اور اسے یہاں لے آیا، کیونکہ تانیہ ہی واحد ذریعہ ہے تمہاری نجات کا۔ تمہاری نجات میں میری نجات بھی ہے۔ یہ جو تمہارے چہرے پر دمک لگ گئی ہے، یہ آہستہ آہستہ پھیلتی تمہارے پاؤں کے انگوٹھے تک پہنچ جائے گی۔ اگر ایسا ہو گیا تو پھر دنیا کی کوئی طاقت تمہیں اس عذاب سے نجات نہیں دلا سکے گی۔ تمہارا روپ بدل جائے گا، تم ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس کے ہو جاؤ گی، اور یوں میرے عشق کی موت ہو جائے گی۔ میں کسی کی موت نہیں چاہتا، نہ اپنی نہ تمہاری۔ میں چاہتا ہوں کہ تانیہ کو اس کا بھائی مل جائے اور مجھے میری بقا۔ میں معافی چاہتا ہوں جناب کہ میری بات سے آپ کو دکھ پہنچا۔ محسن راؤ شرمندہ تھا۔ کوئی بات نہیں، مجھے اب افسوس اس بات کا ہے کہ مجھے اپنی دنیا کے کچھ راز کھولنے پڑے ہیں۔ کالے چراغ نے کہا۔ پھر اب کیا کرنا چاہیے بتائیے، آپ جو کہیں گے وہ ہم کریں گے۔ بس مجھے اپنا بھائی چاہیے، زندہ و سلامت۔ تانیہ بے قراری سے بولی۔ میری تو یہی کوشش ہے، کالے چراغ نے ٹھنڈا سانس لے کر کہا۔ اب ہمیں… کالا چراغ کچھ کہتے کہتے اچانک خاموش ہو گیا۔ اس کے چہرے پر ہوائیاں اڑنے لگیں۔ کیا ہوا؟ تانیہ نے اسے پریشان دیکھ کر خود بھی پریشان ہو گئی۔ اس اثنا میں پروں کی پھڑپھڑاہٹ سنائی دی۔ یوں لگا جیسے کوئی پرندہ جھونپڑی کی چھت پر آ بیٹھا ہو۔ لگتا ہے بقا آ گئی، کالا چراغ بمشکل بولا۔